अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यौम आशूर का दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम, और हमारे सारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख और तकलीफ़ का दिन है, करबला का दिन है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिनको शहादत नसीब कर दी उनका तो ये जन्नत में जाने का दिन है ना, कि वो उसी दिन गए जन्नत में। और मेरी जान, जो कुछ भी हुआ ये अल्लाह की रज़ा और उसकी हिकमत के बग़ैर नहीं हुआ। यकीनन इसमें हिकमत थी, अल्लाह की कोई राज था, और कोई यकीनन मुसलमानों की कोई बेहतरी के लिए ही होगा। हो सकता है अल्लाह ने कहा हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो उनके बच्चे हैं उन तक उनको समझ है, जो आगे उनके बच्चे उनके बच्चों, ये ना हो कि वो कोई बादशाहत ले आए। मेरा ख्याल है अपना, मैं बाकी तो गैब का अल्लाह को इल्म है, या वो समझते हो कहीं भटक ना जाएं दाएं बाएं, कहीं पुरानी उम्मतों की तरह पूजने ना लग जाएं, अल्लाह को ही पता है। जैसे देखें हज़रत अली का, उन्होंने कहा ऊँटनी पे मुझे बिठा देना, जब मेरी वफ़ात हुई तो उनको भी शहीद ही किया गया, और ऊँटनी को चला देना और पीछे मुड़ के ना देखना। और कहते एक पहाड़ी का खो थी खुली हुई, जिसमें ऊँटनी चली गई और उसके बाद वो बंद हो गई, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। उनकी जो भी कब्र है, जो भी है, कुछ यादगार के लिए बंदा बना ले। आखिर वो बहुत बड़े नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भी थे, उनके माँ बाप ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी की, और फिर उनके घर में रहे, और फिर वो आपके दामाद हुए और फ़तह खैबर का बास बने, और बहुत बहादुर, जिनको रसूलुल्लाह ने लक़ब दिया, वो क्या तलवार उनकी उसके क्या कहते हैं, अब देखें मेरे दिमाग से वो भी निकल गया है। नहीं, अल-ज़ुल्फ़िकार नहीं, उनको नाम दिया था कोई, कि अल-ज़ुल्फ़िकार तो उनकी तलवार को कह दिया ना, उनको जो नाम दिया था उनकी बहादुरी के वजह से, शेर खुदा भी लोगों ने कहा है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और ये भी जो उनका बच्चा शहीद हो गया और उनके बच्चों के बच्चे, ये भी उनके जो मासूम बच्चे चले गए, उनके माँ बाप और उनके आगे जो दाद के ननिहाल ददयाल है, उनके पलड़ों में उनका सवाब भी चला गया। तो आज का दिन जो है ना, बड़ा अहम दिन है। गो के सुबह मैं करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि ये जो ज़वाल से पहले का टाइम है, इसको इबादत में जो नफल वगैरह पढ़ने इस्तेमाल कर लूँ। फिर लोगों को बताऊँगी वो ज़ोहर के बाद भी ये पढ़ सकते हैं असर तक, क्योंकि असर के बाद फिर इबादत हो सकती है, नफल नहीं हो सकती। और मगरिब होगी तो ये दिन तो ख़त्म हो गया ना फिर 10 आशूर का। और वैसे तो ये पूरा महीना ही मुहर्रमुल हराम है। तो अल्लाह हमें दुनिया में दीन का साथी बनाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस का अमीन बनाए, आमीन। अल्लाह हमें दुनिया में दीन का साथी बनाए और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस का, आमीन सुम्मा आमीन। ए फनाए इश्क दस्तूर, तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। ये अल्लाह के इश्क में उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। ये कोई मजाक की बात नहीं है, छोटी सी बात नहीं है। असल सरमाया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ। दरअसल सरमाया दुआएं हैं जो फ़कीर को गनी, बदहाल को खुशहाल, कमज़ोर को ताकतवर बना देती है। दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपकी हर नेक हाजात पूरी फरमाए और कभी भी किसी का मोहताज ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज के दिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, रिस्क में इजाफे के लिए कौन सी नमाज़ पढ़ी जाए। रिस्क में इजाफे के लिए, जिसके लिए मैंने आज 2 तरह के नफल हैं और एक दुआ है, स्पेशल कुछ चीज़ें बताने के लिए यौम आशूर की आपसे मुखातब। वो नमाज किस तरह पढ़ी जाए। वो नमाज औरतें अपने घर में पढ़ें, आदमी मर्ज़ी घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, जब नवाफल का टाइम है पढ़े।
اس سے آپ کے رزق میں حیرت انگیز اضافہ اور برکت ہو جائے گی، اور اللہ پاک قرض مرض اور پریشانیوں میں آپ کو نجات دے گا فوری۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی باتوں پر اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی سنت پر مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ تو اس رب العزت نے کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے 4 نفل دو گانے کر کے پڑھنے ہیں، 2 اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ آپ 2 نفل پڑھیں برائے برکت رزق اور یا اللہ ادائیگی قرض اور بیماری کے دور ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے اور مشکلوں کے آسان ہونے کے لیے آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، بہت آسان ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پہلے سبحانک اللہم پڑھ لی، پھر سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد آپ نے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اکیلا ہے یکتا اپنی بادشاہی میں، کوئی اس کا شریک نہیں میرے رب کا۔ تو یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور باقی پھر اسی طرح سجدہ، اسی طرح رکوع کر لیا۔ اب اگلی رکعت آ گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد پھر 1 دفعہ آیت الکرسی اور پھر 3 دفعہ قل هو اللہ احد، پھر باقی سارا کچھ پڑھ کے سلام پھیرا۔ اب پھر 2 نفل اسی طرح پڑھے سیم، اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 11 دفعہ اول آخر پڑھ کے تو 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور اس کو اس میں سجدے میں رو رو کے دعا کرنی، اور جو پڑھا ہے وہ اپنے مرحومین کو بخش دینا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد، ان کے ازواج مطہرات، ان کے خلفائے راشدین، سب سے پہلے ان کے والدین حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ، والدین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ والدین کی عزت نہیں جو کرتا اس کی تو کوئی دعا بھی نہیں قبول ہے۔ تو ان کے والدین کے صدقے میں اللہ سے مانگنا ہے، اور جب کسی کو کسی کی ماں کا یا باپ کا واسطہ دے دے کہ یہ اپنی ماں کے صدقے یہ کر دے یا باپ کے صدقے ہمارا کام کر دے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں نا، اب تو کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اور دیکھا ہے کئی دفعہ کوئی کسی کی ماں کو یا باپ کو برا بھلا یا گالی دے دے تو قتل تک باتیں پہنچ جاتی۔ تو یہ ان کا احترام ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی والدہ کا واسطہ دے اللہ کو، پھر ان کے والد کا، اور پھر ان کے سارے اسی طرح ازواج مطہرات، آل اولاد، خلفائے راشدین، ان کے تابعین، تبع تابعین، ان کے صحابہ اکرام، ان کے اہل بیت اور سب کا، پھر آپ اپنی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ یقین سے پڑھیں، آج تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا، اس کے بعد بھی آپ اس کو پورا محرم پڑھتے رہیں، اس کے بعد بھی اللہ آپ کو توفیق دے تو پڑھیں۔ بہرحال یہ محرم الحرام ہے، یہ بہت احترام والا مہینہ ہے، بہت احترام والا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی اس دن کی بڑائیاں کیا کیا ہیں، پہلے میں آپ کو نفل بتا دوں۔ مجھے یہ ہے کہ رہ نہ جائے، جو چیز میں نے کی ہے وہ آپ سب لوگ بھی کر لیں، پتہ نہیں میری قبول ہو نہ ہو، کیا پتہ آپ لوگ پڑھیں۔ اور جب آپ میرے لیے دعا کریں، میرے بچوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے بچوں کے بچوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے، میرے والدین، ننیحال، ددیال، سسرال کے لیے، تو کیا پتہ آپ جب میرے لیے بھی دعا کر دیں تو میری یہ ساری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اللہ تو حیا رکھتا ہے نا بہت زیادہ، وہ تو جتنا مانگو اس سے بڑھ کے دے دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا 2 نفل آپ کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ محرم الحرام کی احترام میں جو آپ نے نفل پڑھنے ہیں وہ یہ نفل ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ نفل۔ اچھا یہ پڑھ لیں،
اب دوسرا میں نے تھوڑا سا مکس کر دیا ہے. جو آپ نے رزق کی برکت کے لیے پڑھنے ہیں نا، پھر 4 نفل ہیں وہ بھی 2 کر کے پڑھنے ہیں. اس میں آپ نے کیسے پڑھنے، یہ جو میں نے پہلے نفل بتائے ہیں نا، سوری، وہ محرم میں پڑھنے ہیں. ہر گناہ کی معافی، قرض سے نکلنے، مرض سے نکلنے، پریشانیوں سے نکلنے، غم و فکروں سے نکلنے، الجھنوں سے نکلنے، اور اپنی دعائیں قبول کرنے کے. وہ 4 نفل وہ ہیں. یہ جو 2 نفل ہیں نا، سوری میں نے اس کو پہلے رزق کے لیے کہہ دیا. یہ جو، اور رزق تو اللہ برکت دے گا ہی جب پڑھیں گے تو یہ جو اب میں بتانے لگی ہوں نا 4 نفل، یہ رزق کی برکت کے لیے ہے. عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں، مرد اپنے گھر پڑھیں، مسجد پڑھیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں. کس طرح پڑھنے اب میں آپ کو بتاؤں. آپ نے سبحانک اللہم پڑھی، اس کے بعد آپ نے پوری الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر ایک تو نہر ہے نا، اور ایک انعام ہے. اس کا مطلب ہے جو حضور پاک کو حوض کوثر وہاں دیا گیا، وہ تو ایک ہے نا. اس کے بعد جو ان سے وعدہ ہے مقام محمود پہ فائز فرمانے کا، جو ان سے وعدہ ہے ان کی دعا ان کا خواہش پوری کرنے کا، بے شمار وعدے ہیں. تو وہ اللہ ان کے انعام ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، پس تو قربانی کر اور نماز پڑھ. انا شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. کئی لوگ کہتے ہیں یہ ان کی ایک بیوی کے لیے آیا. یقیناً وہ جو فرقہ ہے وہ حضرت خدیجہ کی طرف لے جاتا ہوگا. یہ اس لیے نہیں آیا، یہ اس لیے آیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ میں سے جو 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پیدا ہوئے بیٹے، ایک کا نام قاسم تھا اور ایک کا نام شاید، ان کے بیٹے 3 ہوئے تھے نا. ایک ماریہ قبطیہ میں، وہ تو بعد میں آئی تھی نا. حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اور 2 حضرت عائشہ میں سے تھے. بہرحال تینوں کے نام تھے، قاسم تھا اور ابراہیم تھا اور ایک کا نام شاید طیب تھا. اس طرح ان کے نام تھے. تو جب ان کے بیٹے وفات پا گئے نا، تو لوگوں نے کہا یہ تو اس کا تو پیچھے نشان لینے والا ہی نہیں کوئی رہ گیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یہ تو ابتر ہو گیا، دم کٹا. تو اللہ نے یہ اتاری کہ تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا، تیرا دشمن ہی دم کٹا ہوگا. ان کے بچے ہوتے ہوئے بھی ان کا نام و نشان نہیں ہوگا. اور اللہ نے ان کو کہا تیرا نام تو کلمے میں میرے ساتھ ہوگا، تیرا نام تو اذان میں میرے ساتھ ہوگا، تیرا نام تو نماز میں میرے ساتھ ہوگا. تو کدھر دم کٹا ہوگا، تیرا ہی تو نام ہوگا میرے ساتھ. اور ان کی شان بلند کر دی، ان کو جنتوں کی سیر کرا دی. تو یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے. اس کے بعد باقی نماز، پھر اگلی رکعت پہ آ جائیں، سیکنڈ رکعت. پھر آپ نے کیا کرنا، الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق بسم اللہ سمیت، اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس بسم اللہ سمیت. پھر آپ نے پوری نماز کے سلام پھیر دیا. یہ آپ کے 2 نفل ہو گئے. پھر سجدے میں دعا کریں، اللہ میری برکت دے روزی میں، اللہ میری بند روزی کو کھول دے، اللہ میری بے روزگاری کو روزگار میں بدل دے، اے اللہ میری تنگی کو آسانی میں بدل دے، اے اللہ قرض میرے لیے فرعون ہے، یا اللہ قرض میرے لیے عذاب ہے، یا اللہ قرض میرے لیے طوفان ہے، مصیبت ہے. جس طرح تو نے نوح کی کشتی پار لگا دی یوم عاشور کے دن، جس طرح تو نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی، یا اللہ جس طرح تو نے مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو آزاد کر دیا، جس طرح تو نے بچھڑا ہوا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو ملا دیا، جس طرح تو نے ان کی آنکھوں کی روشنی ان کو لٹا دی، میرے بھی سب بگڑے کام بنا دے. دعائیں کرے، اللہ ہمارے بچھڑے ملا دے، اے اللہ ہمارے جو بھٹک گئے ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمارے ناراضوں کو منا دے، اے اللہ ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہمارے خیالات ایک دوسرے کے لیے اچھے کر دے، ہماری سوچوں کو کھول دے، ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں، اچھا سوچنے والے بن جائیں، ان کے رستے کے کانٹے اٹھانے والے بن جائیں، ہم ان کے رستوں میں پھول بچھانے والے بن جائیں، ہم ان کے پردے رکھنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا دے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں کرنا. 2 نفل یہ ہو گئے. اب آپ کو یاد رہے گا نا، 2 نفل وہ ہیں آیت الکرسی کے بعد 3 دفعہ سورت
कुल हुवल्लाहु अहद, इखलास, चारों नफल इस तरह पूरे करने हैं। और 2 ये हैं जिसमें पहली में 3 दफ़ा इन्ना तो इन्ना कल कौसर, और दूसरी में आखिरी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 दफ़ा। फिर आपने दुआ करनी है। बस मैं कहती हूँ इससे बड़ा आज के दिन का कोई वजीफ़ा नहीं होगा, बखुदा इसको छोड़ना नहीं है। और रोज़ा तो इंशाअल्लाह तमाम मुसलमानों ने रखा ही होगा। जो कोई बीमार है, कमज़ोर है, सफ़र में है, नहीं रख सका किसी बीमारी की वजह से, तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे भी दरगुजर फरमाएगा, उनकी भी दुआएं सुनेगा। वो बड़ा है, उसका दिल बड़ा है, वो अता करता है बेहिसाब, बिन मांगे देता है, तो मांगने वालों को कैसे ना देगा। लिहाजा मांगते जाइए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ ना, इसलिए। और मैंने चूँकि आज पढ़े हैं तो मैंने फ़ौरन कहा है अब सब कुछ रोक के ज़रा लोगों को बता दें ज़ोर पढ़ने से पहले। और मैंने बच्चों से ताकीद की है कि इसको फ़ौरन आप इसको अपलोड कर देना। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, आज इज्तिमाई तौबा और इस्तिग़फ़ार का दिन है। मुहर्रम अल्लाह का महीना है, इसमें एक दिन 10 मुहर्रम ऐसा है जिसमें अल्लाह ने एक कौम बनी इसराइल की तौबा कबूल फरमाई थी, और इस दिन अल्लाह ताला ने दूसरी कौमों की भी तौबा कबूल फरमाने का वादा किया हुआ है। 10 मुहर्रम को वो उनकी तौबा कबूल करेगा, तो खूब तौबा करे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लामाहुल बयान, अल्लाह जो नहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, और उसी ने हमें बोलना सिखाया, और उसी ने हमें दुआ मांगने की समझ दी। फिर हम कहाँ भूले हुए जा रहे हैं? याद रखें कि बस सब कुछ याद रखें। अब मैं आपको वो बता दूं, जो यौम आशूर की दुआ आपने पढ़नी है, भूलना नहीं है। पूरे मुहर्रम में पढ़े, लेकिन आज के दिन की ये स्पेशल दुआ है। इसके पढ़ने से उम्र में खैर और बरकत, ज़िंदगी में फलाह और नेमत हासिल होती है। इसकी पिक्चर ज़िक्र ग्रुप वालों को और जो फेसबुक पे हैं मेरे पेज पे उनको मिल जाएगी, और बाकी लोग अपने अपने पंसूरे से, मजमुआ वज़ाइफ से भी उनको मिल जाएगी, क्योंकि ये दुआ तो हर जगह है ना मुहर्रम की। ये तो हमारा साल शुरू ही मुहर्रमुल हराम से होता है। तो ये इस तरह है, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ इब्राहिमी, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिल तौबती आदम यौम आशूरा, ए कबूल करने वाले आदम अलैहिस्सलाम की यौम आशूरा पे अल्लाह मियाँ। या फारिजा करबी ज़िन्नूनी यौम आशूरा, ए मछली के पेट से निकालने वाले, मछली के पेट, मछली वाले को हमारी दुआ भी सुन। या जामिया शमली याकूब यौम आशूरा, ए याकूब अलैहिस्सलाम को वापस बिनाई देने वाले और बिछड़ा बच्चा मिलाने वाले, हमारी दुआओं को भी सुन ले। या जामिया शमली याकूब यौम आशूरा, या सामिया दावती मूसा व हारून यौम आशूरा, ए मूसा और हारून की दुआ सुनने वाले आशूरा पे, हमारी दुआ को भी सुन ले। या मुगीसा इब्राहीम मिनन नारी यौम आशूरा, ए अल्लाह जिसने आग को गुलो गुलजार कर दिया इब्राहीम के लिए और उसको कह दिया या नारकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, या नारकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा सलामती के साथ मेरे इब्राहीम के लिए। क्यों सलामती क्यों कहा? इसलिए कि ना इतनी ठंडी हो जाना कि वो जम जाए, फ्रीज़ हो जाए, ना इतनी गर्म रहना कि मेरे खलील को जला दे, सुकून में हो जाए। तो हमारे लिए भी जो हमारी आगे लगी हुई है परेशानियों की, मुश्किलात की, गमों की, फिक्रों की, उनको भी सलामती के साथ ठंडी कर दे मानो। या राफिया इदरीसा इलस्समाई यौम आशूरा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बढ़ाई देने वाले। देखें, आपको पता है ना इदरीस की जान कहाँ पे, वो वहाँ
तीसरे आसमान तक अल्लाह या चौथे तक ले गए उनको। या मुजीब दावत सालिहिन फिर नाकती यौम आशूरा, और सालेह अलैहिस्सलाम की वो जो उनको उनकी थी ऊँटनी, उसकी कोंचे काट दी थी, तो फिर अल्लाह ने उनको उठा लिया। या नासिर सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा या रहमान दुनिया वल आखिरती व रहीमहुमा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद व सल्ली अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन वक्ज़ी हाजतिना फिद दुनिया वल आखिरा, हमारी सारी हाजतें दुनिया की, दीन की और आखिरत की पूरी फरमा। वल मुरसलीन वक्ज़ी हाजतिना व अतिल उम्रना फ़ी ताअतिका व मुहब्बतिका व रिज़ाका व अहयिना हयातन तय्यबतन व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लामी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसनी वल अख़ी व उम्मिही व अबीही व जद्दिही व बनीही व फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीही। टिशू मुझे ज़रा सा चाहिए। तो ये आपने दुआ करनी, हमारी हाजतों को भी पूरी करनी, हमें भी हर तरह की रुसवाई, परेशानी, मोहताजी, इल्लत, किल्लत, ज़िल्लत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निजात दे दे। ए अल्लाह हमारी ज़रूरतों के लिए भी तू काफ़ी हो जा, हमारी परेशानियों को भी ख़त्म कर दे, हमारी उलझनों को भी सुलझा दे, हमारी गिरें भी खोल दे मुश्किलात की। अल्लाह तू हर चीज़ पे कादिर है, और एक अल्लाह ही तो कादिर है, और कोई कादिर तो नहीं है ना। तो ये थी आज की ज़रूरी जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने आज के दिन खाना बना के तकसीम करना है। अगर कोई पानी की सबीलें लगा सकता है तो वो भी लगा के दे, गरीबों को सदका खैरात करें, उनको दें, अल्लाह को राज़ी करें, अपने दिल को खुला करें। आप देते रहें, आता रहेगा, देते रहें, आता रहेगा। इंशाअल्लाह वो वहाँ से देगा जहाँ से आपका और मेरा वहम व गुमान भी नहीं। सॉरी, रोने की वजह से मेरा नाक बहने लग गया है। अल्लाह पाक कबूल व मकबूल फ़रमाए, और वो इंशाअल्लाह कबूल व मकबूल फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह वो कबूल व मकबूल फ़रमाएगा, क्योंकि वह रहमान है, वो रहीम है, और वो मालिक यौमिद्दीन है। एक वही तो है जो दुआएं सुनता है। अब हर बंदे का अपना मसलक है, जो भी कहे वो ठीक है, हमें किसी को गलत कहने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई मसलक में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी थी, हज़रत फ़ातिमा ज़ुहरा। ऐसा नहीं था, उनकी 4 बेटियां थीं, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत रुकिया, हज़रत ज़ैनब और हज़रत फ़ातिमा। और ये चारों बेटियां हज़रत खदीजा में से थी। कई लोग कहते हैं उनके पहले शौहर में से थी। अगर पहले शौहर में से हों तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए नामहरम है, वो उनकी बेटियों कैसे कहला सकती हैं। जब हज़रत उस्मान से एक बेटी की शादी हुई, हज़रत उम्मे कलसूम, वो फौत हो गई, तो हज़रत रुकिया, तो उनको 2 नूरों वाला ज़ुन्नुन्नूरैन कहा गया। अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां ना होती तो उनको ज़ुन्नुन्नूरैन कैसे कहते। और हज़रत फ़ातिमा में से, हज़रत खदीजा में से अल्लाह ने उनको 2 बेटे भी अता किए, जो अल्लाह की हिकमत थी वो ले गया। और फिर एक बेटा उनको मारिया कुब्तिया से दिया, और हज़रत आयशा से कोई बच्चा नहीं था, हज़रत हिफ्सा से कोई नहीं था, और बाकी जितनी भी थी उनमें से कोई नहीं था। गो के वो भी बहुत बड़े बड़े हजूर के साथियों की बेटियां थी। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की बेटी हज़रत आयशा, वो वह थी जो गैर शादीशुदा के साथ हजूर पाक ने निकाह किया। और हज़रत हिफ्सा हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी थी, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और 2 हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पाक के दामाद थे। ये 4 जो उनके करीबी साथी थे ना, ये उनके करीबी, ये उनके दामाद थे दोनों। तो इज़्ज़त सब की एक जैसी है हमारी नज़र में, सब एक जैसे हैं। कोई किसी बात में हजूर ने उसको बढ़ाया, किसी को किसी, ये तो अल्लाह है ना, सब ने कुर्बानियाँ दी। हज़रत उमर की सखावत की कोई हद नहीं है, हज़रत उमर की बहादुरी की कोई हद नहीं है,
اور حضرت علی کی بھی بہادری کی کوئی حد نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بھی سخاوت، جو سب کچھ اللہ کے نام پہ بانٹ دیا، اور جو انہوں نے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا اسلام، اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور حضرت امام حسن حسین ان کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے، اور ہمارے لیے تو سب محترم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ امام زین العابدین جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، واقعہ کربلا کے بعد 24 سال زندہ رہے، اس طرح 40 مرتبہ ان کی زندگی میں 10 محرم کا دن آیا تھا۔ امام زین العابدین جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کا گھوڑا نکالا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں ماری؟ نہیں۔ اگر امام زین العابدین نے ایسا کبھی نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم میں ایسا کرتے ہیں، پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں ایسا کرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ ان کا تو باپ شہید ہوا تھا نا، اور وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے تھے۔ کیا درجہ ہے ان کا؟ کیا کوئی ان کے درجے کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے؟ بہرحال ویسے تو کوئی بات نہیں، کوئی جو بھی کرتا ہے اس کی مرضی، روتا پیٹتا جو بھی کرتا ہے، کرتا تو ان کی محبت میں ہی ہے، بس جیسے جیسے لوگوں نے دیکھا اور وہ ویسے ویسے کرتے گئے۔ چکر یہ ہے، ہم لوگوں میں دیکھیں نا، شادیوں میں کتنی چیزیں ہیں، کتنی رسمیں ہیں جو ہم سکھوں ہندوؤں کے ساتھ رہے، وہ ہم میں آ گئی، اور ہم اس میں سے کوئی نکل پا رہے ہیں؟ نہیں پا رہے نا۔ یہ مہندی ہے، یہ ابٹن ہے، یہ شہندی ہے، یہ فلانا ہے، ایک ولیمہ سنت ہے ہمارے تو، یہ لمبی چوڑی بارات ہے، یہ جہیز ہے، یہ گانے ہیں، یہ ڈھولکیاں ہیں، یہ سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا سارے، میں بھی ان میں ہوں، تو یہ ہمیں ساتھ رہنے سے آ گیا۔ اسی طرح لوگوں نے دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اللہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ اس میں سے ان کی اچھائیاں نکال لے ان کی نیت کو دیکھ کے، اور باقی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ ہم سب کو ہی معاف کرے۔ اچھا، یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور، آج کے دن آپ نے بہت پڑھنا ہے۔ جیسے عصر کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، تسبیحات تو پڑھ سکتے ہیں نا، کچھ دیر الگ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ یا اللہ یا نور خاص وظیفہ ہے محرم کا۔ بہت بڑی ہوئی اگر کسی کی کوئی تکالیف ہو، پریشانی ہو، قرض ہو، مصیبت ہو، تو اس سے نکلنے کے لیے یہ پڑھے اور پھر اس کا معجزہ دیکھیں۔ یا اللہ یا نور، یہ محرم کا خاص وظیفہ ہے۔ پورے محرم پڑھنا ہے، لیکن آج تو 10 محرم ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آج پھر یاد دہانی کر رہی ہوں کہ حد سے بڑی ہوئی مصیبت، حد سے بڑی ہوئی پریشانیاں، حد سے بڑی ہوئی ناکامی، حد سے بڑی ہوئی قرض، حد سے بڑی ہوئی غلطیاں، گناہ، سب کے دور کرنے کے لیے یا اللہ یا نور، تو اللہ ہے اور تو ہی نور ہے، تیری ہی روشنی ہے۔ الگ بیٹھ کے کچھ دیر، اور باخدا اس کو کچھ ہفتے، کچھ مہینے اپنے اوپر طاری کر لیں، چاہے آپ کو بہت ساری تسبیحات چھوڑنی پڑ جائیں، اس سے سب چیزیں، پریشانی بھی دور ہوگی، تکلیفیں بھی، قرض بھی اور مصیبت بھی۔ پڑھ کے پھر اس کا معجزہ دیکھیں، اور پھر اللہ کو گواہ کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے ضرور میسج کر کے کہ کیا ہوا۔ آپ لوگ زیادہ تر واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، وہاں میسج بھی کیا کریں تاکہ باقی لوگ بھی دیکھیں، وہ تو صرف میں دیکھ پاتی ہوں، تاکہ باقی لوگوں کا بھی شوق بڑھے، اور میں جو بھی کر رہی ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور مجھے کچھ لالچ، کچھ خواہش نہیں۔ میرے رب نے میری سوچوں، میرے خوابوں، میرے خیالوں سے زیادہ ہر نعمت مجھے دی ہوئی ہے، شکر الحمدللہ، اور مجھے کوئی اتنا زیادہ حرص بھی نہیں ہے۔ اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں کتنی میری زندگی ہوگی، اگر میری زندگی مزید 100-200 سال ہو نا، جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی، پتہ نہیں کل بھی ہے کہ نہیں، تو میں اپنی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتی۔ تو مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں، نہ کوئی ہدیہ، نہ کوئی شکریہ، نہ کوئی کچھ، بس میری یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ابھارے اپنے اصل واقعات کو بتا کے، تاکہ ان کا شوق بڑھے۔
پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان کی شہادت کے وقت وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میری کفایت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے جو سمیع و علیم ہے، سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت شہادت ہی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو اسی پہ ان کا خون گرا۔ اور آپ دیکھیں کہ شہید تو ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سارے کر دیے، سارے ہی کر دیے، مسلمانوں نے کروائے، جس سے بھی کروائے۔ حضرت ابوبکر شہید، حضرت عمر فاروق شہید، حضرت عثمان غنی شہید، حضرت علی مرتضیٰ شہید، حضرت امام حسن شہید، حضرت امام حسین شہید۔ کیا ہیں ہم لوگ؟ کتنی شرمندگی ہے، کتنا اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا ہم بتائیں گے اللہ ہم کیا کر کے آئے ہیں اور ہم نے زندگی میں کیا گل کھلائے ہیں۔ اللہ ہی معاف کرے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے نا، یہ ہر مصیبت، غم اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ معجزہ دیکھیں یہ پڑھ کے، قرض، مرض، مصیبت، غم وغیرہ کے لیے امام موسیٰ کاظم کیا بتایا ہوا، یہ وظیفہ ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔ امام موسیٰ کاظم، ان کا نام ابراہیم تھا لیکن امام موسیٰ کاظم آگے لگایا گیا کیونکہ اکیلا ابراہیم جلالی ہے نا، اس لیے کچھ نہ کچھ آگے لگانا چاہیے۔ اکیلا ابراہیم بہت پیارا نام ہے، ہمارے خاندان میں سب کو بہت پسند ہے، لیکن یہ جلالی نام ہے، اس سے وہ بچہ بہت غصے میں آتا ہے اور غصے میں ہی رہتا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم ان کے آگے لگایا گیا جو کہ آل رسول میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وظیفہ دیا کہ رزق میں بے تحاشا برکت، خیر اور اضافے کے لیے اور ساری دنیا کی مخلوق کے برابر ثواب کا کون سا عمل ہے، میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں، لیکن مجھے بار بار بھی بتانا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے سوائے آپ لوگوں کے بتانے کے؟ آپ کو یاد کراؤں، میرے لیے بھی ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ کہا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا اللہ اور سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہت پڑھیں، کم از کم صبح شام ایک ایک تسبیح تو پڑھ ہی لیں، مگر سارا دن پڑھیں تو کوئی ہے حرج؟ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور صبح کی نماز کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت پڑھیں دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے۔ اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بہت پڑھیں، اور الحمدللہ، اور پڑھیں سبحان اللہ، اللہ میرا پاک ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد شکر کریں اللہ کا فوری، الحمدللہ، ہر نعمت پہ تیرا شکر۔ پھر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آج کی باتیں اتنی قیمتی ہیں، بخدا اس کو نوٹ کر لینا، بخدا اس کو نوٹ کر لینا، آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے کام آئے گی۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ، سورہ اخلاص کا وظیفہ اور اس کے 10 فوائد میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ ہے جس کو 3 بار پڑھنے کا ثواب ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے کے مطابق ملتا ہے۔ پڑھ لیجئے اور قرآن پورے کا ثواب لے لیجئے، خرچہ تو نہیں لگتا نا کوئی۔ یہ ایسی بابرکت سورہ ہے کہ کفار مکہ بار بار رسول خدا سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنے اللہ کا حسب نامہ دکھائیے، اپنے رسول خدا سے کہتے تھے، مطالبہ کرتے، اپنے اللہ کا حسب نامہ بتائیے، آپ کا اللہ کیا ہے، کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہم کسی سے کہیں اس کا حسب نسب بتاؤ، وہ نعوذ باللہ حضور پاک سے اللہ کا حسب نامہ مانگ رہے تھے، کب وقت۔ پھر یہ صورت نازل ہوئی کہ یہ لو اللہ کا حسب نامہ، یہ لے لو اب اللہ کا حسب نامہ، اللہ کا۔ یہ ساری سورہ کا ترجمہ بتایا گیا ہے یہاں پہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔
تو یہ حسب نامہ ہے، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ میرا ایک ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں، اس کی خدائی میں کوئی حصے دار ہے یا دعوے دار ہے، وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص باوضو اس کو 300 بار پڑھ لے تو رب العزت اس کو 10 فائدے دے دے گا۔ اللہ 300 مرتبہ پڑھے گا، اس پر اپنے غضب کے 300 دروازے اللہ رب العزت بند کر دے گا۔ اس سے بڑا انعام ہے؟ کیا کوئی اس سے بڑا انعام ہمیں دے سکتا ہے؟ آپ کو دے سکتا ہے، مجھے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا۔ تو پھر محنت کیجیے، فتنہ، دشمنی، بیماری، قہر، غضب، ظلم، جبر وغیرہ سے بھی نجات دے دیتا ہے، یہ دروازے بند کر دیتا ہے، ایسے قرض، مرض۔ اچھا، اس کے بعد 300 دروازے اس کے پڑھنے والے کے لیے رحمت کے کھول دیتا ہے، بغیر محنت کے حلال رزق وافر عطا فرماتا ہے۔ 300 دفعہ پڑھنے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ میرے خیال میں تو 20 منٹ مشکل سے نہیں لگتے ہوں گے، شاید اس سے بھی کم، 15 منٹ۔ 300 دروازے اللہ پاک اپنی رحمت کے کھول دیں گے۔ اس کو 300 بار پڑھنے کو اللہ اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور اپنے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے۔ واہ، کیا بڑا وعدہ ہے! یہ کوئی بڑا ہی یہ وعدہ کر سکتا ہے، اور کوئی کر سکتا ہے؟ ہم کسی کو یہ وعدہ دے سکتے ہیں جو خود منگتے ہیں، فقیر ہیں، اپنے منہ کی مکھی نہیں اڑا سکتے، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، چغل خور ہیں؟ کیا برائی ہے جو ہم میں نہیں؟ سب ہے، سب، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے ماورا ہوں۔ اللہ ہی کر دے ہمیں اس سے پاک، تو علیحدہ بات ہے۔ اس شخص کو 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پاک ہے، تو 300 ڈیوائیڈڈ بائی 3 تو 36۔ اچھا، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 300 بار اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک رب العزت جنت میں 20 محل بنا دیں گے، 20 محل، ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا، اور 70,000 اس کے دروازے ہوں گے۔ سوچو کتنا بڑا محل ہوگا۔ اللہ رب العزت 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے پڑھنے والے کا جب انتقال ہوگا تو 1,10,000 فرشتے اس کے جنازے میں شمولیت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص یقین، عقیدت، احترام کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے اوپر اس بندے کی مغفرت اللہ کے اوپر واجب ہو جائے گی، اللہ اپنے پر واجب فرمائیں گے۔ اول آخر درود شریف ابراہیمی ضرور پڑھے اور اپنے وفات شدگان کو بخش دیں، تو ان کو مکمل قرآن پاک کا ثواب پہنچ جائے گا۔ یقین اور گمان لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں آپ، اور میں آپ کو بتاؤں 10 محرم کی خاص خاص باتیں کیا ہیں؟ اتنی پیاری باتیں ہیں کہ دل کو سکون ہو کے دل ایسے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے اور کتنا عطا کرنے والا ہے۔ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یہ پہلی انفارمیشن ہو گئی۔ دوسرا، 1 محرم کو سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی، جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ 2 عمر جو ہے نا، ایک ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، ان میں سے ایک کو اللہ جو تجھے بہتر لگتا ہے چن کے مجھے دے دے، تو اللہ نے عمر فاروق ان کو دے دیے۔ 10 محرم کو واقعہ کربلا پیش آیا، یوم عاشورہ کو، جس میں نواسہ رسول نے جام شہادت نوش فرمایا اور قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ہائے، حضرت فاطمہ کے دل کے ٹکڑے، پہلے ایک بیٹا شہید ہوا، ظالموں نے شہید کر دیا، اور پھر اب دیکھو دوسرا، اور ان کے بچے، اور کیا کچھ بھی تو کیا کیا لوگوں نے، اللہ معاف کرے۔ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور پیدائش بھی ان کی
آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور 10 محرم کو ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی بھی توبہ قبول ہوئی، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی 10 محرم کو ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل پھاڑا گیا، ان کے لیے راستے بنا دیے گئے، وہ بھی 10 محرم الحرام ہی تھا۔ 10 حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، اس سے رہائی 10 محرم کے بابرکت دن میں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی 10 محرم کو ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اپنی بینائی کھو دی تھی، اس بیماری سے نجات پائی، وہ بھی 10 محرم الحرام ہی تھا۔ ان کا کرتا لے کے آ گیا نا قاصد، انہیں اپنی آنکھ پہ پھیرا تو دیکھنے لگے۔ غور کر سکتے ہیں بچے، وہ بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے، کہ والدین کی جو آنکھوں کی روشنی ہے ان کی اولاد ہے۔ اگر ان کی اولاد میں کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ اندھے ہیں، کیا وہ دیکھیں؟ اور ان کی حضرت سلمان علیہ السلام کو جس دن بادشاہت ملی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آسمان سے جو بارش پہلی بار زمین پر برسی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو ہی برپا ہوگی، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی اور دنیا کا اختتام اللہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی پیدا کی، وہ بھی 10 محرم تھا۔ 10 محرم کو ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں، اور 10 محرم کو ہی شہادت حسین ہوا، جس واقعے سے اس دن کو 4 چاند لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت انس نے فرمایا کہ جو محرم کے پہلے جمعے کے روزہ رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، ایک روزہ سے منع فرمایا گیا کیونکہ یہ یہودی ایک روزہ رکھتے 10 محرم کا، کیونکہ اس قوم کی 10 محرم کو توبہ قبول ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 کو شکرانے کے نفل اور روزے رکھتے تھے، پھر ان کی قوم بھی رکھتی ہے، وہ بھی 10 محرم کو رکھتے تھے نا، پھر ان کی قوم بھی رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محرم الحرام کے روزے رکھے تو وہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا، جو 10 محرم الحرام کے روزے رکھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو کوئی 10 محرم کو نوافل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 یا 25 یا 50 بار، اس سے 4 نفل یا 8 نفل یا 10 نفل، تو رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیں گے اور آئندہ کے 50 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور اس کے لیے نور کے منبر بنائے جائیں گے۔ تو پھر کیا چاہیے ہمیں؟ اور سورہ اخلاص کے ساتھ نفل پڑھنے والے کی قبر کو اللہ پاک روشن کریں گے۔ کسی یتیم کے سر پہ جو ہاتھ پھیرے گا 1 درجہ بلند ہوگا 10 محرم کو ہر بال کے بدلے۔ 10 محرم کو غسل کرنا ہر بیماری سے بچت ہے سوائے موت کے، کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ بیمار پرسی کرنا بہت بڑا اجر ہے، جس نے 10 محرم کو بیمار پرسی کی گویا اس نے تمام عالم اسلام کی بیمار پرسی کی، تمام بنی آدم کی بیمار پرسی کی۔ 10 محرم میں آنکھوں کا علاج، جو سرما آنکھ میں 10 محرم کو لگائے گا اس کی آنکھ میں کوئی بیماری اس کی آنکھ کو نہیں لگے گی۔ 10 محرم کو اہل و عیال پر خرچ کرنے سے ساری عمر رزق کی تنگی نہ ہوگی۔ حضور اکرم نے فرمایا جو کوئی اپنے گھر پر اور گھر والوں پر اچھا خرچ کرے گا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، جو اپنے گھر والوں پہ اپنے گھر پہ خرچ کرے گا۔ اس کو کر کے دیکھ لیں، آپ کے رزق میں وسعت ہی وسعت ملے گی۔ اللہ مجھے دن رات صبح شام توفیق دے۔ یہی کرنے کا حکم فرمایا، مسلمانوں کو وسیع پیمانے پر اس دن زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔
اللہ رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کرے گا انشاءاللہ۔ الکریم، الوہاب، الرحیم، الرزاق، یہ 4 نام اول و آخر درود شریف پڑھ کے نا 11 دفعہ پڑھے۔ الکریم، الوہاب، الرحیم، الرزاق ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کرے، اللہ پاک بہت رزق عطا فرمائے گا جو 10 محرم کو پڑھے گا۔ 10 محرم الحرام کو ہی ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کے جودی پہ لگی تھی، ٹھہری تھی اور جودی پہ لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اللہ کا دوست، اور ان پر آگ گل و گلزار کر دی گئی۔ اور اسی دن حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی ملی، واہ۔ اسی دن یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، سبحان اللہ۔ اللہ سارے بچھڑے ملائے، کسی کے بچے نہ بچھڑے، کسی کے بچے نہ بچھڑے، کسی کے بچے نہ بچھڑے۔ اولاد آنکھوں کی روشنی ہے، اللہ سب کے بچوں کو فرما بردار، نیک اور والدین کا حکم ماننے والا بنائے۔ اللہ کسی کو اپنے والدین کا نافرمان نہ بنائے، کیونکہ والدین کا نافرمان جہنمی ہے۔ اللہ سب بچوں کو ہمارے سمیت، میرے سمیت، آپ سب کے سمیت سیدھے راستے پہ رکھے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی، وہ بھی 10 محرم تھا جب واپس ملی۔ پہلے تو ملی 10 محرم کو، پھر واپس بھی ملی۔ اور حضرت ایوب کو سخت بیماری سے شفا اور اس سے نجات بھی 10 محرم کو ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی، اور 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نجات 10 محرم کو ہی ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا، وہ بھی 10 محرم تھا۔ جب وہ اتریں گے وہ بھی 10 محرم ہوگا۔ قریش مکہ خانہ کعبہ میں نیا غلاف بھی 10 محرم کو ہی ڈالتے۔ اسی دن رسول اللہ نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تھا۔ قیامت بھی 10 محرم کو برپا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے اسامہ کو بھی اپنی خاص رحمت سے بیٹا عطا فرمایا، محمد زید اسامہ۔ وہ بھی 10 محرم کو ہمارے خاندان کا پہلا پوتا اللہ نے عطا کیا۔ 10 محرم کے ساتھ پھر میں اس کو کروڑوں دعائیں دیتی ہوں دوبارہ۔ اللہ پاک رہتی دنیا تک سلامت رکھے میرے سارے ہم سب کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، سب کے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو۔ اللہ میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، کس پہ؟ امام حسین پہ۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں مجھے یہ چیزیں پتہ ہیں، اس کے باوجود اتنی چیزیں ایک وقت دماغ میں نہیں آتی۔ ابھی میں ظہر کی نماز پڑھ کے یہ ڈائری میرے پاس ہوگی کہ میں ہر جملہ پڑھتی جاؤں کہ کوئی چیز بھول نہ جاؤں۔ قل هو اللہ احد والا وظیفہ میں 400-500 دفعہ پڑھ چکی ہوں اس کو، لیکن پھر نفل بھی پڑھ چکی ہوں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن اور بھی تو کئی چیزیں ہیں نا، تاکہ مجھے بھولے نہ۔ آپ لوگ بھی اس کو پلیز آج تو صرف سن کے ضروری باتیں نوٹ کر کے وہ پڑھ لیں جو پڑھنے والی ہیں، اس کے بعد آپ اس کو نوٹ بھی کر لینا تاکہ آئندہ زندگی میں بھی آپ کے کام آئے، یا اس ایپیسوڈ کو الگ کسی جگہ پہ سیو کر لینا جو گمنے نہ پائے، تاکہ آپ پڑھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے دن ہم سب کی عبادات قبول کرے، ہمیں صدقہ خیرات
اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے اور آنسو بہانے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، میرے شوہر کو، بہن بھائیوں کے بچوں کو، کیونکہ اپنی فیملی کے بغیر تو ہم نامکمل ہیں نا، بہوؤں بیٹوں کو، سب کو، بھابھیوں کو۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔